अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम सूरह अल बकरा पे हैं और हमने लास्ट टाइम कवर की थी आयात, वर्स नंबर हमने 121 तक किया था, जिसमें हक़ तिलावत ही की हमने बात की थी कि कुरान का हक़ हम कैसे अदा करते हैं। इसके बाद आयत नंबर 122 आ रही है, या बनी इसराइल। अल्लाह ताला फिर बनी इसराइल से बार बार बात कर रहे हैं, उनको बार बार नेमतों का एहसास दिला रहे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उनके थी कि ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को, वो जो इनाम की मैंने तुम पर, और बेशक फजीलत दी मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पे। और फिर उसके बाद कहा गया इस फजीलत की वजह से इंसान क्या करता है, एंटाइटल फील करता है, मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता और मैं तो अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहूँ इंजॉय कर लूँ। इसीलिए आयत नंबर 123 में फरमाया, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई बदला, और ना नफ़ा देगी उसे कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। यानी ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर हम इसको दुनिया में भी याद रख लें, ज़िंदगी में भी याद रख लें, तो शायद हमारे लिए आगे भी बहुत सी आसानियाँ हो जाएं, हम अपनी ज़िंदगी को कम मुश्किल बनाएं। और वो ये है, हम अपने आप को ये बताएं कि हम दुनिया में अकेले आए हैं, दुनिया से हमने अकेले जाना है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एनीवन नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोगों पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ज़रा कोई इधर से उधर हो तो हमारे दिल टूटे हुए हैं, हम बेचैन हैं, हमें लोगों की मोहब्बतें चाहिए। ये ज़रूरी हैं रिश्ते, अल्लाह ताला ने ये रिश्ते हमें दिए हैं, लेकिन उनके साथ एक बैलेंस में रहना बहुत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आखिरत में किसी ने हमारे काम नहीं आना। आखिरत में हमने अपने ओन पे ही सारे काम करने, स्पेशली इमोशनल डिपेंडेंसी। जी बिल्कुल, इमोशनल डिपेंडेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम उसमें देखें। इसके लिए ना मैं कई दफ़ा जब किसी को सिखाना हो तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके मैं कहती हूँ कि आप देखें कि हेल्दी अटैचमेंट और हेल्दी डिटैचमेंट कितनी है। यानी आपको मकसद हयात अपना ज़िंदगी में सामने रखना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या, फिर देखना चाहिए कि ये जो मेरी अटैचमेंट है किसी के साथ भी, वो हेल्दी जोन में है या अनहेल्दी जोन में है। कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा ओवरली डिटैच हो जाते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं होता ना, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे वर्स नंबर 124 आ रहा है, वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने चंद कलमात के साथ। अब आप देखें यहाँ पे जो स्टाइल आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, यानी इसको बहुत अच्छी तरह से आपने समझना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला खलीलुल्लाह कहते हैं, अपना सबसे यानी बहुत अपना दोस्त बनाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और उनके बारे में क्या आ रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं जब अल्लाह ताला ने आजमाया इब्राहीम को बिकलिमातिन, चंद कलमात के साथ। चंद कलमात क्या थे, यानी कहा गया जस्ट फ्यू टेस्ट। आप ज़रा थोड़ा सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें। बाय नेचर तौहीद पे थे, उनके वालिद थे वो सिर्फ ये नहीं कि बुत परस्त थे बल्कि बुत बनाते थे। कितना बड़ा इम्तिहान है। यानी आप अगर ऐसे घर में रह रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली है, उनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, तौहीद के मुताबिक नहीं है, और वो सारे गलत काम कर रहे हैं, और जब आप उनसे बातचीत करते हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की, उनको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने घर से निकाल दिया अपनी औलाद को। आप सोचें, ये छोटा टेस्ट है कि अगर आपको आपके घर वाले एक्नॉलेज ना करें, इमोशनल निगलेक्ट हो, और आपको वो वैल्यू ना दें, और स्पेशली अगर आप दीन पे काम करें। आज ही किसी ने मुझसे बात की और वो बहुत ही परेशान थी। उन्होंने कहा कि मैं तो दीन मैंने पढ़ा हुआ है और मैं अपने घर वालों को देखती हूँ, वो जो भी फैसला करते हैं पता नहीं क्यों वो इतने दुनियादार हैं, दुनिया को देख के करते हैं, और फिर मेरी अम्मी और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं। तो मुझे उनके पूरे पैटर्न में ही ना बहुत रिजिडिटी नज़र आ रही थी। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन की समझ है, लेकिन एक हिकमत भी होती है ना किसी चीज़ की एप्लीकेशन की, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि
جہاں پہ بہت بڑی بڑی کوئی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو وہاں پہ پھر حکمت پہ نہیں میں نے جانا، وہاں پہ میں نے کلیئر باؤنڈری اپنی رکھنی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات، تو پہلا تو یہ ہوا گھر میں آزمائش آئی، پھر سوسائٹی کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ سوسائٹی کو بتانے کی کوشش کی توحید کے بارے میں، اپنی پریکٹسز صحیح رکھی تو وہ بھی خوش نہیں ہوئی، سوسائٹی نے بھی آگے سے ایک غلط ایٹیچیوڈ رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے کے بعد، اچھا اس سے پہلے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ اس کے بادشاہ کے دربار میں گئے نمرود کے، تو اس نے بھی بات نہیں سنی، بلکہ اس نے الاؤ وہ جو ہے بھڑکا لیا اور کہا کہ ہم اس کو جلا دیں۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے کہ آپ کو جلانے لگے ہیں اور آپ کو اتنا ہیوملیٹ کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ سٹینڈ لیں۔ پھر اولاد اتنے عرصے بعد ہوئی، اور جب اولاد ہوئی ہے تو کہا کہ اس کو ادھر صحرا میں چھوڑا بیوی کے ساتھ۔ یہ چھوٹی آزمائش ہے، بکلماتن، آپ چھوڑ آئے۔ اور بی بی ہاجرہ اس وقت پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں اللہ نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ رہے ہیں؟ تو جب کہتے ہیں ہاں، تو وہ بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے، نو ایشو۔ پھر آپ دیکھیں وہ بیٹا بڑا ہوئے تو کہا اس کو خواب میں بتایا کہ اس کو قربان کر دو، نو ادر کویشچن۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان تمام ٹیسٹ کو کہہ رہے ہیں بکلماتن، چند کلمات، چند ٹیسٹ۔ ہمارے جیسا ان کی جگہ ہو تو وہ کیا کرے، اس کا تو برا حال ہو جائے۔ ہم تو فوراً چلے جاتے ہیں پھر وہی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس، اور ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہو گیا۔ یہاں سے نا ہم نے سیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے کہ جب زندگی میں بڑے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ فَأَتَمَّهُنْ، تو انہوں نے پورا کر دیا، انہیں اسٹریٹ ایز، پورے فل نمبر لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اس کو پورا کیا۔ اور جب انہوں نے پورا کیا تو پھر کیا تھا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام، لیڈرشپ ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو کوئی ٹیسٹ دیا گیا تو آپ نے وہاں پہ ہائی سکورنگ لی، ہائی گریڈنگ لی، آپ کے اندر وہ تمام کیپیبلٹیز نظر آئیں اور وہ سکلز نظر آئے، اللہ پہ توکل نظر آیا، بھروسہ نظر آیا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ نے اس کے مطابق تمام کام کیے، تو آپ کو امامت ملنے والی۔ قولا، انہوں نے کہا ومن ذریتی، اچھا میری اولاد کو بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ دیکھیں یہ نیچرل سی بات ہے، جب ہمیں کوئی خیر ملتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کو بھی وہ خیر مل جائے۔ قولا لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کہتے ہیں جس چیز کی جو ڈیو جگہ ہوتی ہے اس کو وہاں نہ رکھنا۔ جیسے اگر ایون آپ کی کوئی بک ہے اس کو کہیں پڑھا ہونا چاہیے اور آپ وہاں نہیں رکھ رہے، کہیں اور رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ ایون رشتوں میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک رشتے کا جو خاص حق ہوتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے، اگر آپ وہ حق اسے نہیں دیتے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی صرف اولاد ہونے کی وجہ سے انٹائٹل فیل کرتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ملنا چاہیے تو اسے نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ نہیں ملنے والا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن کے لیے ہے؟ یہ جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آتا ہے فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا آ رہا ہے آگے۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بنایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹاسک دیا لیڈرشپ رول میں۔ یہ ٹاسک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ بنایا اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مثابۃ للناس، یہ ایسی جگہ ہے لوگوں کے لیے کہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ لوٹ لوٹ کے جائیں، بار بار جائیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم کوئی کسی جگہ کا ٹرپ لگاتے ہیں نا، تو جیسے آپ کسی کنٹری میں گئے، کسی سٹی میں گئے، ٹھیک ہے ایک دفعہ دو دفعہ آپ جاتے ہیں، پھر آپ کا دل بھر جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں بھی کسی اور جگہ جاؤ۔ بہت سال پہلے 80s میں گئی تھی US، تو مجھے نا سین فرانسسکو بہت اچھا لگا تھا۔
تو وہاں کا وہ گولڈن گیٹ برج، اور مجھے بہت ہی وہ پتہ نہیں وہاں شاید مزہ آیا تھا، فیملی کے ساتھ تھی. ابھی میں 4 سال پہلے گئی تو میرا بھائی وہاں پہ کیلیفورنیا میں ہے، تو اس نے مجھے بڑا کہا کہ میں آپ کو یہاں لے جاتا ہوں، وہاں لے جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے دوبارہ وہیں جانا ہے. اچھا اس نے بڑا کہا کہ باجی وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چھوڑیں. میں کہا نہیں مجھے جانا ہے وہاں پہ دوبارہ. اچھا ٹھیک ہے، مجھے مزہ آیا، لیکن ان اے وے دل میں نا ایک قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوئی کہ آئی ہائی کوئی اور ہی جگہ دیکھ لیتی ہے، تو واقعی ویسے کا ویسا ہی ہے. اس میں کون سی کوئی ایسی بڑی چیز تھی دیکھنے والی یا اس کے بارے میں سوچنے والی. تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم جگہ دیکھتے ہیں نا تو بعد میں ہمارا دل بھر جاتا ہے، ہم نہیں بار بار جانا چاہتے. لیکن ایک اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، جہاں اتنی اٹریکشن ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار پلٹ پلٹ کے جائیں. وہ امنا اور اتنی خلقت ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یو آر ایٹ پیس. ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کچھ مسئلے مسائل لوگوں کے آپس میں ہوتے ہیں، لیکن جتنی مخلوق وہاں پہ ہے اس حساب سے کتنا سکون ہوتا ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ لیے اور پھر ان ٹیسٹوں میں جب کامیاب ہوئے اور ان کو امامت دی تو اس کی وجہ سے ان کو جو لیڈرشپ ملی، تو وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے. کیوں جہاں پہ لوگ اکنالج کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. اور پھر وہاں سے ان کو کہا تھا کہ اس گھر کو پاک کرو. تو وہاں پہ کیا کچھ کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ طواف ہو رہا ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں. پھر آیت نمبر 126 میں آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے رب بنا دے اس سے شہر امن والا، آمنہ امن والا، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے کوئی رزق، اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. کتنی خوبصورت دعا مانگی. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ویژنری ہوتا ہے، ایک انسان جس کی زندگی میں بے تحاشا ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ ٹیسٹ تو گزر جانے ہیں، یہ مسئلے تو دنیا میں رہ جانے ہیں. دنیا کے ساتھ ہماری جب سانس ختم ہونی ہے نا تو پھر ہمیں فرق ہی نہیں پڑنا کہ ہائے پیچھے کسی کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیا چل رہا ہے اور وہ کیا چل رہا ہے. نتھنگ ول میٹر. پھر تو ہمیں اپنے سوالوں کے جواب دینے کی فکر پڑ جانی ہے، پھر تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر پڑ جانی ہے، پھر ہمارے لیے کون سی کھڑکی کھلنی ہے، پھر ہمارا قبر میں کیا کچھ ہونا ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی جو باقی منزلیں جو قیامت آنے کے ساتھ ہونی ہے، ہم نے تو اس کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کیا چاہ رہے تھے. ان کا ویژن بہت بڑا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے نا ہی واز اے ویژنری پروفٹ. جن لوگوں کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا تو وہ بڑی سوچ کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے امتحانوں کو بھی بڑی سوچ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جو سارا دن صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ اس نے منہ بنا دیا اور اس نے یہ کر دیا اور اس نے مجھے 6 دفعہ بات سنا دی اور اس نے میری بات نہیں مانی، تو وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے. ان کی زندگی ہمیشہ مشکلات میں پھر گھری رہتی ہے. تو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک ہائر پرپز کے لیے آئی ہوں اور مجھے اس ہائر پرپز کو اچیو کرنا ہے. دیٹ شوڈ بی مائی گول. اور اسی لیے کہا ہے کہ من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر. قولا تو فرمایا فمن کفرا، جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا سا، پھر میں مجبور کروں گا اسے عذاب کے آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. دنیا میں جو انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو نہیں مانے گا، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلے گا، انکار کرتا رہے گا، تو ٹھیک ہے دنیا میں وہ تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لے گا، دنیا میں جو کرنا چاہے گا وہ کر لے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ڈائریکشن ہی یہ ہوگی، ہی ول بی لیفٹ ود نو چوائس. اس کو اسی ڈائریکشن میں جانا ہوگا جہاں پہ عذاب ہوگا. پھر آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اسماعیل کے ساتھ، اور اس وقت کیا دعا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یہ نا ہمیں دن میں بہت دفعہ مانگ لینی چاہیے کہ اللہ ہم سے تو قبول فرما لے. اس لیے کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے جس سے قبولیت افیکٹ ہوتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یعنی آپ دیکھیں جب آپ کئی دفعہ بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے کسی مسئلے میں، اور آپ اس مسئلے میں بھی آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے میرے سے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی یا یہ چیز مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہی،
یا میرے رب میری طبیعت اتنی خراب ہے میرا تو اٹھ کے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں اسی لیے اٹھ رہی ہوں کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں. تو ہر کام میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، اور اس کے لیے دعا یہ مانگنا ربنا تقبل منا. سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانیاں، ان کو امامت ملی ہوئی ہے اور وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہو، ہمیں اگر کسی جگہ پہ تھوڑی سی کوئی کریڈیبلٹی مل جائے، ہم تو ویسے ہی پھول کے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اب تو کہتے ہیں بھئی واہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور میں نے کیا کیا کام کیا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کر کے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، اور ساتھ کے کہہ رہے ہیں تو سننے والا السمیع العلیم، خوب جاننے والا ہے. کیا سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل میں ہم بات ابھی منہ سے تو نکالنے نہیں، دل میں بھی کوئی لمبی بات نہیں کر رہے ہوتے، جرنلنگ بھی نہیں ابھی کر رہے ہوتے، ابھی دل میں ہی سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے بات، اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ جاتی ہے. ہمیں ورڈز کی سلیکشن نہیں چاہیے، ہمیں یہ تھوڑا سا بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑتا کہ مطلب کس طریقے سے میں بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پوری بات جو ہے وہ سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ کو ویسی ہر بات جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ آ رہی. اور پھر انہوں نے دعا کیا مانگی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا ہمیں فرما بردار اپنے لیے. یعنی اصل ہمارا کام کیا ہو، ہم اللہ کے فرما بردار ہوں. ہم کس کس کی فرما برداریاں کرتے ہیں؟ شوہر کی، اور کچھ شوہر بیویوں کی، پھر اسی طرح جو ہمارے ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں لوگ، ان کی فرما برداریاں کرتے ہیں، لوگوں کی فرما برداریاں کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ کہا ہے کہ ہمارے رب بنا ہمیں فرما بردار صرف اپنے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن مسلمۃ لک، ایک امت جو بہت فرما بردار ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو. نسلوں کے بارے میں سوچنا. اچھا اب دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو آپ تو اپنے بارے میں ہی مشکل سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری صحت کسی طرح ٹھیک ہو جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، نسلوں کا تو ہمیں خیال نہیں آتا. اب یہ ہمارے لیے بہت ایک ناولٹی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں، جو کہ ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری نسلیں جو ہے نا ان میں خیر ہو، نسلیں جو ہے نا وہ ہر قسم کے مسئلوں سے بچ سکیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور مہربان ہو ہم پہ. تو جو عبادت کا طریقہ ہے وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے سیکھیں. آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا نا، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور آدم علیہ السلام نے کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ مجھے دعا سکھائیں، مجھے بتائیں میں کیسے توبہ کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی. تو ہمیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے عبادت کے طریقے خود ساختہ نہیں ہونے چاہیے. عبادت کے طریقے وہ ہونے چاہیے جس کی کوئی اوتھینٹک دلیل ہو. جتنی اوتھینٹک دلیل والی چیز آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں اس کا امپیکٹ ہوگا. وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد نا وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اچھا، اور جو دعائیں مانگ رہے ہیں کوئی سیلف سینٹرڈ دعائیں نہیں ہیں، یعنی ایسی دعائیں نہیں مانگ رہے میرا گھر بن جائے، بچے کی شادی ہو جائے اور فلاں کا یہ کام ہو جائے، اس کے نمبر آ جائیں اور اس کی یہ چیز ہو جائے، اس کی وہ چیز ہو جائے. یہ تو بہت چھوٹی دعائیں ہیں، یہ اس میں آٹومیٹیکلی شامل ہو جاتی ہیں. جیسے دیکھیں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا بچوں کے لیے، میری اپنی ایک رشتہ دار ہے، میں ایک دفعہ ان سے بات کری تو ان کے بیٹے کی جاب کا کوئی مسئلہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ابھی دعا مانگ رہی ہوں، بس بہت زیادہ دعائیں کر رہی ہوں اس کے لیے کہ اس کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا اچھا میں ویسے ایسی دعا نہیں مانگتی. تو انہوں نے مجھے بڑی حیرت سے کہا کہ تم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں اس طرح مانگتی ہو، ان کی جاب ٹھیک رہیں سب کچھ. میں نے کہا میں نے تو بس وہ جو دعا پکڑی ہوئی ہے نا میں وہی مانگتی ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ پڑھتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ کبھی کبھی ایک اچھی جاب مل جاتی ہے لیکن اسی میں کوئی چیلنج آ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم کوئی ایسی دعا مانگ لیتے ہیں جو ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، میری زندگی میں یہ ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک ہمارا پیکیج آ جاتا ہے، اس میں ہماری زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب دعا بھی مانگیں تو ایک بڑے ویژن کے ساتھ مانگیں. تو میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام واز اے ویژنری پروفٹ، اور ان کی ویژن میں دیکھیں کہ وہ جب دعا بھی مانگ رہے ہیں پہلے تو اپنے عمل کی قبولیت کی بات کریں، پھر اس کے بعد بات کریں کہ وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ آسانیاں ہوں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی امت اٹھے اور
وہ کچھ کام کرے، اور پھر یہ بھی کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ویژن میں کیا مانگا۔ انہوں نے اپنی ویژن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے لیے دعا مانگی۔ کیا تھی یہ ورس نمبر 129 جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو۔ اور وہاں پہ ان کے کام بتا دیے گئے، کیا کیا کام ہیں ان کے۔ اس میں آتا ہے کہ وہ کیا کام کریں، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آیات کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے ان کا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی امیزنگ ورس ہیں، اور اس میں جو میسیجز ہیں نا وہ بھی بہت ہی شاندار ہیں، ان کو بار بار پڑھنے، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا آ رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رول بتایا جا رہا ہے۔ اس رول کو قرآن پاک میں ایک دو اور مقامات پہ بھی دیا گیا، جیسے سورہ جمعہ میں بھی ہے، اور یہاں پہ ہمیں 4 امپورٹنٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اب ان کو جاننا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا۔ اب یہی رول ہم نے بھی اڈاپٹ کرنا ہے، اپنے لیے بھی، اور اسی رول کو ہم نے لوگوں کو بھی سکھانا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت۔ تلاوت جو ہوتی ہے نا وہ کیوں ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈز، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کے الفاظ، اللہ کے ورڈز آپ کے دل پہ جاتے ہیں نا تو ان کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جو ٹرانسلیشن صرف ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ آج کل یہ ڈبیٹ لوگوں میں بہت چلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے، یہ تو ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی عربی میں کیا ہے۔ نہیں، آپ کو عربی سیکھنی چاہیے نا پھر، اور آپ وہ سیکھیں کہ کیسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جن کے ذریعے آپ بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو تلاوت کرنی چاہیے آیات کی۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد الکتاب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی سائنسز پڑھ لیں، جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، لیکن اگر آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کی تو آپ فیلئر ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ چیز کس نے مانگی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور ساتھ انہوں نے کہا والحکمہ، حکمت کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ 2 چیزیں، تعلیم دیں کتاب اور حکمت کی۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے، تعلیم میں ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سمجھایا جائے، ہماری لائف سے ریلیٹیبل بنایا جائے، ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اور الکتاب قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، اور اس حکم کی اپلیکیشن کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جس کے لیے ہمیں وزڈم چاہیے، حکمت چاہیے کہ رائٹ مومنٹ، رائٹ ٹائم، رائٹ ڈوز، رائٹ اماؤنٹ، اس کو کہتے ہیں نا واٹ، وین، ویئر، ہاؤ، ہو، یہ ہم کریں۔ اور یہ آتا ہے ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنے سے۔ یعنی جو لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ریجڈ پیٹرنز آ جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ اس کام کو ایسے بتایا گیا، جب کوئی چیلنج آیا تو پھر کیا کرنا تھا وہ سمجھایا گیا، کیونکہ صحابہ کرام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے نا مختلف مسئلے مسائل، اور پھر ساتھ کیا، وہ یزکیہم، اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے پاک کرنا۔ اب آپ دیکھیں اس کی اگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں کہ جیسے ایک آپ کا بہت ہی پیارا سا لان ہے، گارڈن ہے، اور آپ کا مالی آتا ہے، تو وہ روز ایک کام نہیں کرتا، روز کے لیے اس کے ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں۔ کبھی اس نے نئے پلانٹس لگانے ہیں، پھر اس نے پانی دینا ہے، پھر اس نے کھاد ڈالنی ہے، پھر اس نے کسی دن ہیج کو کاٹنا ہے، کسی دن اس نے لان کو ٹھیک کرنا ہے، کسی دن ویڈز نکالنے ہیں، کسی دن اس نے گملوں کو دیکھنا ہے، کسی دن اس کو لگتا ہے کوئی کیڑا لگ رہا ہے، اس نے اس کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک، کچھ نہ کچھ وہ موسم کے حساب سے جو اس نے لگایا ہوا ہے اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، پھر ہم اس کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کریں، حقہ تلاوت ہی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، تو پھر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ کہاں کہاں مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کس کس ایریا میں مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں انہی چیزوں کے ساتھ ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پھر دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو تزکیہ جو ہے نا وہ آپ کو بار بار اپنا کرنا ہوتا ہے۔ تزکیہ قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی چیلنج ہو زندگی میں، تو اگر آپ
ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نا قرآن کی کسی گیدرنگ میں جائیں۔ کبھی کبھی ہم اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو دل نہیں چاہتا۔ آج ہی ایک ینگ لڑکی ہے، تو اس کے ابھی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، تو میں اس سے بات کری تھی، تو میں اس کو تھوڑا سا کاؤنسل کری تھی، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نا رقیہ بھی سنا کریں اور ساتھ آپ سورہ البقرہ سنا کریں نا۔ تو مجھے کہا کہ میں تو اتنی ریلیجس نہیں ہوں نا، آئی ایم ناٹ دیٹ ریلیجس۔ اور تھوڑی دیر پہلے وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہی تھی جو قرآن اور حدیث سے ہی پتہ چلتی ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ ریلیجس نہیں ہیں؟ میں نے ان 2-3 باتوں کا ریفرنس دیا، تو وہ کہتی ہے ہاں میں اس ٹائپ کی ریلیجس نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے کہا آپ اگر رقیہ سن لیتی ہیں اور سورہ البقرہ چلا لیتی ہیں تو دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو، اور جو چیز بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے ہمیں اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ہمیں آسانی ہوتی ہے اس میں۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے، بہت وزڈم ہے اللہ تعالیٰ کے تمام کمانڈز میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں۔ ڈو یو سی دا امپیکٹ آف دس دعا ان یور لائف ڈاکٹر کمل؟ جو وہ تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جی مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تو وہی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اپنی بھی پرائرٹیز صحیح سیٹ کرتے ہیں، اور آپ سوچتے بھی ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ یہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے پاس ہی بیٹھے رہیں، لیکن یہ کہ آپ کا ایک ان کے ساتھ صحیح ریلیشن شپ بھی ہو اور وہ گرو بھی کر رہے ہوں اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ ایک کوشچن آ رہا ہے کہ کوشچن از مائی ہسبینڈ who gets so frank with her cousins that it hurts me sometimes. He praises them instead of me and sometimes cracks vulgar and sexual jokes with them. In fact, is a casual routine in our home, using vulgar language as a cool thing, but this disturbs me a lot. Firstly, because Allah subhanahu wa ta'ala prohibited it. Secondly, my children are exposed to such things. If I ask my husband to set a boundary with her cousins or don't use such language, he says تم مجھ پہ شک کرتی ہو and he gets angry at me. How to deal with such situation? پہلی بات تو یہ کہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو اس چیز کی سینسٹیوٹی ہے کہ یہ ایک ولگر جوکس ہیں اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں تو مجھ پہ شک کرتی ہو، تو آپ ان کو بتائیں، ان کو اسی وقت ایموشنل نہیں ہونا۔ جب آپ نے یہ ایک گفتگو کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں آپ پہ شک نہیں کرتی، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ایک گناہ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے ایک تو آپ کو اپنا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ سے اسٹرانگ کرنا ہوگا، دوسرا ان سیٹ طریقے سے آپ کو کچھ ایسی فیملیز سے ملنا ہوگا جو فن لونگ ہوں لیکن وہ گندی لینگویج نہ استعمال کرتے ہوں، کچھ نہ کچھ ایسا انٹرسٹ ڈھونڈیں جو آپ کے ہسبینڈ کا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا ہے یا کوئی پکنکس بنانے کا ہے یا اسپورٹس کا ہے، اور آپ کے بچوں کے جو فیملیز ہیں جو کہ جن سے آپ کی بات چیت ہے تو ان کے ساتھ آپ ان کو ملوائیں، اور تاکہ ان کا جو ہے نا اپنا رجحان جو ہے تھوڑا سا بہتر ہو۔ اور یہ جو ہم اکثر فکر کرتے ہیں نا کہ جی بچے میرے اس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، آپ بچوں کو فطرت پہ رہنے دیں، بچوں کی فطرت کے لیے دعا کریں، بچوں کی فطرت کے لیے کام کریں، تو نہیں ہوگا۔ ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کر رہے تھے، لیکن نہیں انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا کیونکہ وہ فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تھے۔